बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हम लोग अअलाम सुन्नत मंशूरा लिअतिक़ाद त्ताइफ़त अन्नाजियत अलमंसूरा लिल हाफ़िज़ अहमद अल हकमी रहमहुल्लाह इस किताब को पढ़ रहे हैं और हम लोग इस किताब में सवाल नंबर 127 पढ़ रहे हैं। हमारे तसलसल में ये हल्का नंबर 43 है 43 और सवाल है मा दलीलुल हौदी मिनल किताब। यहाँ से पढ़ना है। जी शेख शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा दलीलुल हौद मिनल किताब। الجواب قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر. السؤال ما دليله وصفته من السنة. الجواب فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، وقوله صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وقوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وغير ذلك من الأحاديث فيه كثيرة. السؤال ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ الجواب قال الله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وغيرها ما لا يحصى. وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. وفي رواية من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. काफी है अय्यहा शा। जी और एक पढ़ लें। السؤال ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ الجواب معناه التصديق الجازم بوجودهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا. لا تفنيان. जी ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من نعيم وتلك من العذاب. चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं मा दलीलुल हौद मिनल किताबी, सवाल नंबर 127 में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अल हौद क्या चीज़ है और उसके लिए जो मालिफ रहमहुल्लाह ने जवाबन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कौल इन्ना अअतैना कल कौसर, ये जो जिक्र किया है दोनों में क्या तलाजुम है या दोनों में वजह मुशाबहत क्या है। यहाँ पर ऊपर जिक्र हो रहा है हौद की दलील क्या है। यहाँ पर कह रहे हैं
इन्ना अअतैनाक अल कौसर। तो क्या हौद और कौसर दोनों एक ही चीज हैं या अलग अलग है मशाइख? अल वो कौसर हाउस का का नाम ही नाम है शायद, जी बोलिए। वो हाउस का नाम ही अल कौसर है शायद। चलिए, और क्या बोल रहे थे शेख? और एक कोई कुछ जवाब दे रहे थे, जी बोले। अल कौसर माने अल खैरुल कसीर के हैं। देखिए यहाँ पर अभी अल कौसर जिसका जिक्र हुआ है, अल कौसर, इसकी वजाहत दीगर अहादीस में भी आई है कि कौसर असल में एक नहर का नाम, जन्नत में एक नहर का नाम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकरीम है। और हौद जो है, हौद कहते हैं असल में एक नहर है। हौद कहते हैं घेर कर उसमें गड़ा होता है और उसमें पानी को रोका जाता है, ये इसी को हौद कहते हैं। जिसे हम कहते हैं गिर रहे हैं इसी हौद कौसर से, इसी कौसर, नहर कौसर उससे गिर रहे हैं हौद में। ये हौद जिसके जरिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। अब इसको हौद कौसर कहा गया तो वो इस वजह से कि ये कौसर ही का पानी है जो इस हाउस में गिर रहा है। कौसर का हौद मतलब ये वहां पर वो हौद जिसका पानी कौसर का पानी है और परनाले के जरिए वो उस हौद में जमा हो रहा है, गिर रहा है। लेकिन उसका इस्बात इन्होंने जो किया है कौसर ही से किया है, क्योंकि इमाम बुखारी ने भी बाबुल हौद कहकर जो बाब बांधा उसके जिम्न में ये आयत जिक्र की है उस बाब के तहत। चूंकि ये हौद, इसका पानी नहर कौसर से होगा तो इसीलिए इसको कहा गया हौद कौसर। तो लोगों को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिलाएंगे नहर से नहीं, बिल्कुल हौद से पिलाएंगे। वाज़ेह है मशाइख? बिल्कुल शेख, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह यज़ीकुम खैर। उसके बाद मा दलीलुल हौदी व सिफतुहु मिन सुन्ना। अब कुरान करीम में ये जो कौसर का लफ्ज मुतलक इस्तेमाल हुआ, अब मजीद इसकी तफसील सही अहादीस में मौजूद है। यहाँ पर देखें कि कई अहादीस होने की बात मुअल्लिफ रहमहुल्लाह कह रहे हैं सवाल नंबर 128 में, और कह रहे हैं कि ये इतनी ज्यादा तादाद में हौज़ कौसर से मुताल्लिक रिवायात हैं कि वो तवातुर को पहुंच रही हैं। तवातुर क्या चीज है मशाइख? तवातुर क्या है? तवातुर की तारीफ क्या है? जी मशाइख, तवातुर क्या है? इससे पहले भी आया था ये जुमला। तवातुर तवात बोलिए, जी जी जी, तवातुर का माना इसमें कोई रावी जो है ना ज़ईफ ना हो, पूरे कवी हो शायद। ऐसा नहीं है। इसकी जो इस्तिलाही तारीफ है, सनद के हर तबके में रुवात की एक इतनी बड़ी तादाद हो कि जिनका झूठ पर मुत्तफिक होना नामुमकिन हो। झूठ पर एक और दो आदमी मुत्तफिक हो सकते हैं, 10 आदमी कभी मुत्तफिक नहीं होंगे। 10 आदमी कभी मुत्तफिक नहीं होंगे कि हम कोई झूठ बोले।
کیونکہ وہ سلسلہ دور تک نہیں چلے گا. 10 آدمی میں یہ ناممکن ہے کہ وہ لوگ جھوٹ پر متفق ہوں. اور پھر سند کے ہر سلسلے میں تابعین میں 10 لوگ ایسے، پھر تبع تابعین میں، پھر اس طرح ان سے جن لوگوں نے روایت کی، ان سے جن لوگوں نے سنا. تو اس ایک طبقے میں ہو سکتا ہے کسی میں 10 لوگ روایت کیے ہوں، کسی میں اس زمانے کے 15 لوگ 20 لوگ روایت کیے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں تواتر. تو یہ حوض کوثر سے متعلق، اس کے صفات سے متعلق جو بھی احادیث ہیں، یعنی ہر طبقے میں اس سند کے اتنے روات ہیں کرنے والے کہ ان انا فرطکم علی الحوض. فرط کہتے ہیں وہ آدمی جو کسی بھی جگہ پہلے پہنچتا ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے. وَإِنِّي شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حوض میں ابھی دیکھ رہا ہوں. تو کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دیکھ رہے تھے، یا پرانی بات جو دیکھے تھے وہ کہہ رہے تھے؟ کیا مراد ہے مشائخ؟ جی شاید ان کو پیش کر دیا گیا اس وقت بیان کرتے وقت. جی بولیے کیا بول رہے ہیں؟ وہی جب وہ بیان کر رہے تھے اس وقت ان کے سامنے پیش کیا گیا، اس لیے دیکھ رہا ہوں بولے. صحیح، بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِ الْآنِ، ابھی میں دیکھ رہا ہوں. اسی طرح ایک واقعہ اور بھی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی. معراج نہیں، معراج کے علاوہ بھی ایک وقت میں دکھائی گئی. کب دکھائی گئی مشائخ؟ نماز میں نا، نماز میں. کون سی نماز میں؟ صلاۃ الخسوف کی، صلاۃ الخسوف کچھ تھا صاحب. جی جی بالکل. صلاۃ الکسوف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی الجنت والنار، برابر جنت اور جہنم مجھے دکھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میرے سامنے آگ پیش کی گئی تو میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا، اور جب جنت دکھائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے. تو صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ آپ نماز میں آپ نے تھوڑا سا ایک مرتبہ اپنے قدم آگے بڑھائے، ایک مرتبہ اپنے قدم پیچھے ہٹائے، کیا وجہ تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلایا کہ میرے پاس جنت اور جہنم مجھے پیش کیے گئے میرے سامنے، تو اسی لیے میں پیچھے ہٹا تھا. اچھا دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت و جہنم نماز کی حالت میں خسوف میں دیکھے ہیں. لیکن ایک اور استدلال اس سے امام بخاری نے کیا ہے. وہ کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں، جیسے اب ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہمیشہ پوچھا جاتا ہے، خوشبو کے لیے کچھ بتی لگائی جاتی ہے، جانتے ہیں مشائخ؟ مسجد میں ہاں اگربتی جسے کہتے ہیں. ہاں تو اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل جس طرح وہ پوجا کرنے والے لوگ وہ لگاتے ہیں اپنے فوٹوؤں کے سامنے یا بتوں کے سامنے، ہم لوگ کیوں اس طرح لگا کے پڑھیں؟ امام بخاری نے جو استدلال کیا ہے اس سے اس کا شبہ دور ہو سکتا ہے. امام بخاری نے کہا باب من صلی وامامہ نار، باب من صلی وامامہ نار. بالکل یہ الفاظ اس سے ملتے جلتے ہیں، مجھے ایگزیکٹ مفہوم یہ پتا ہے، لیکن وہ جو الفاظ امام بخاری کے ابواب کے ہوتے ہیں وہ بالکل
بہت ہی بامعنی ہوتے ہیں. جہاں تک کیا کہتے ہیں معنی کی بات ہے، یہ تقریباً اتنا ہی ملتا جلتا معنی ہے اس سے. امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے آگ ہو تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس سے یہ شبہ نہیں ہوگا کہ وہ نماز میں کیا کہتے ہیں آگ کی پرستش کر رہا ہے. استدلال کس سے کیا گیا ہے؟ جی مشاہد. جو جنت جہنم دیکھے نا. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہنم دیکھی تو بالکل وہ ایک حقیقت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم آگ پیش ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس کی پرستش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم خسوف صلاۃ الخسوف میں دکھائی گئی. اسی طرح یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ گویا نہیں بلکہ میں اب اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کے لمبا ہوا حوض ماؤہ ابیض من اللبن، اور اس کا پانی دودھ سے بھی سفید ہے. وریحہ اطیب من المسک، خوشبو مشک سے بھی عمدہ ہے. اور اس کے جو پیالے ہیں آسمان کے تاروں کی طرح، اتنے چمکتے جگمگاتے ہوئے پیالے. کیزان کوزن کی جمع. من شرب منہ فلا یظمأ ابدا، ایک ہی مرتبہ بس وہ پی لے گا تو بس پھر اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی، کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ سیراب ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایک حدیث میں اس کی مزید صفت یہ بھی بیان کی ہے. دیکھیے، سب بخاری کی حدیثیں ہیں. اتیت علی نہر حافتاہ قباب اللؤلؤ المجوف، میں ایک نہر کے پاس آیا جس کے دونوں اطراف، دونوں کنارے خالی موتی جو ہوتے ہیں اس کے گویا کے قبہ یعنی گنبد گویا کے بنے ہوئے، گنبد بنے ہوئے ہیں ایسے دونوں کنارے پر موتی کے. تو میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ کوثر ہے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کوثر اصل میں ہے کیا چیز؟ اس حدیث میں کیا واضح ہوا ہے مشائخ؟ ایک محل کی طرح ہے کیا؟ نہیں، دیکھیے، اتیت علی نہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بالکل ایک نہر کے پاس آیا. حافت، اس کے دونوں کنارے اس طرح موتی سے سجے ہوئے ہیں گویا. تو کوثر کیا چیز ہے؟ اصل میں کوثر حوض کا نام نہیں ہے، کوثر ایک نہر کا نام. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، جی حدیث کے الفاظ سے یہاں پر جی دلیل مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس سے اسی کا پانی وہ حوض میں جمع ہوا. ٹھیک ہے، تو جبریل علیہ السلام نے جیسے بتلایا کہ یہ کوثر ہے، تو یہ وہ نہر ہے جس کو کوثر کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد اس کے اندر دیکھیے ایک بات یہ بھی ہے، ماؤہ ابیض من اللبن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پانی جو نہر کا پانی ہے اس کا کلر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے. یہاں پر عموماً لوگ کیا کہتے ہیں پانی کا کیا کلر ہوتا ہے؟ تو کیا جواب ہوتا ہے لوگوں کا؟ پانی کا کیا ہے مشائخ؟ کالا. کیا پانی کا کلر ہی نہیں بولتے کوئی، لیکن وہ اسودان کا حدیث سے جو ہے نا کالا بول سکتے. اچھا اچھا، چلیے یہ بھی ایک توجیہ ہے. ورنہ تو یہاں پر لوگ جو عموماً عقلانی لوگ ہیں
وہ کہتے ہیں پانی کا کوئی کلر ہی نہیں ہوتا، پانی کا کوئی کلر ہی نہیں ہوتا، ایسے یہ کہتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہہ رہے ہیں ماؤہ ابیض من اللبن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کی سفیدی بتلا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پانی جو ہے دودھ سے بھی زیادہ کیا کہتے ہیں ابیض ہوگا، سفید ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ پانی کا کلر تو ہوتا ہے، اسی سے العالم ابن حبیرہ جو ہے الافصاح عن معانی الصحاح جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے یہی استدلال کیا ہے کہ صحیح بات تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا کلر بیان کیا اس میں، تو پانی کا کلر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ پانی کا کلر نہیں ہوتا، آپ جس طرح کے شیشے میں ڈال کر دیکھتے ہیں وہ اس کا انداز اس میں نظر آتا ہے، لیکن صحیح بات اگر دیکھیں گے تو پانی کا کلر تو وہاں پر سفید نظر آتا ہے، سفید ہے۔ چلیے اس کے بعد دیکھیے یہ جو نعمت ہے مشائخ، یہ جو نعمت ہے کیا یہ حوض کوثر کی، کیا یہ روز روز کی ہے یا ایک ہی مرتبہ کی ہے، کیا ہے مشائخ؟ حوض کوثر سے سیراب ہونے کی جو نعمت ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہے یا بار بار ہے؟ جی بار بار لا نظمأ بعد ابدا، اس کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو ایک ہی دفعہ ہے۔ صحیح، جی حدیث سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ بس ایک مرتبہ انسان پی لیا تو بس وہ جس طرح لوگ اردو میں کہتے ہیں آب حیات، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گویا کہ وہ اس کو پیاس نہیں لگے گی، لا يظمأ بعدها ابدا، تو ایک ہی مرتبہ کی یہ بات ہے۔ چلیے اس کے بعد یہ ساری چیزیں جتنا غور سے ہم لوگ حدیث پر نظر ڈالیں گے وہ ساری چیزیں اتنا ہی زیادہ واضح ہوں گی، اس کے لیے زیادہ عقل کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر گہری نظر ڈالیں آپ حدیث کے کلمات پر تو یہ ساری چیزیں واضح رہیں گی۔ چلیے اس کے بعد دیکھیے دلیل الایمان بالجنت والنار، جی فرمائیں۔ کیا اللہ کے نبی وہاں پہ پلائیں گے؟ نہیں خود وہاں پہ جا کے پورے ان کے امتی وہ لوٹے سے پی لیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا فرطکم، میں سب سے پہلے وہاں رہوں گا، پھر جیسا وہ حدیث میں بدعتیوں کے تعلق سے ہے کہ ان کو فرشتے دھتکارتے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو آنے دو پینے دو میرے امتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہیں گے کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو میں کسی کے پاس سنا ہوں میں کہ اللہ کے نبی جو ہے نا اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، بلکہ کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ۔ اچھا جی تو امتی وہاں پہ پہنچ کے پیئیں گے، اللہ کے نبی وہاں ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی خود پلائیں گے اس کی دلیل نہیں ہے ہاتھ سے اپنے۔ جی ہو سکتا ہے یہاں پر بھی انہوں نے جو دلیلیں دی ہیں اس کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کہ پلایا جائے گا یہ دلیل تو اس میں یہاں پر انہوں نے نہیں دی، مزید انشاءاللہ کوئی چیز اس پر واضح ہوگی تو انشاءاللہ کل کے حلقے میں ابتدائی حصے میں انشاءاللہ اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلیے تو آگے دیکھیے اس کے بعد کا جو سوال ہے سوال نمبر 129، ما دلیل الایمان بالجنت والنار، جنت اور جہنم ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ یہاں پر دیکھیے کئی ایک آیتیں انہوں نے ذکر کی ہے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار، تو جنت اور جہنم تیار ہیں یا ابھی بنائے جائیں گے مشائخ؟ بنے ہوئے تیار ہے، انہما باقیاتان بابقاء اللہ لا تفنیہ ودا۔ صحیح، تو جنت اور جہنم بالکل تیار ہیں، دیکھیے قرآن کی جو آیت ہے خود یہ بتلا رہی، اعدت تیار کر دی گئی، ماضی کا صیغہ ہے، تعد نہیں ہے، اعدت۔ یہ جہنم کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اعدت للکافرین، اور جنت اور جہنم دونوں کے تعلق سے اس طرح کی بات واضح ہے۔ صحیح حدیث میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
صلاۃ اللیل میں جو دعا کرتے تھے اس میں یہ بات وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ. جنت اور جہنم حق ہیں کا مطلب یہ کہ بالکل وہ ثابت ہیں، موجود ہیں وہ. وقول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ایک دوسری دلیل جو ہے یہاں پر ایک اور حدیث سے، من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح من والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنة على ما كان من العمل. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ جنت اور جہنم حق ہیں، سچ ہیں، ثابت ہیں، موجود ہیں، تو پھر گویا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی جنت میں انہیں داخل کرے گا. یہ ساری چیزیں جو لا الہ الا اللہ کی شہادت دے، محمد رسول اللہ کی شہادت دے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ، اس کا رسول مانے، اور یہ مانے کہ وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، اور اسی کلمے کے سبب یہ ساتھ ہی ساتھ جنت اور جہنم کو حق ماننا، ثابت ہیں، موجود ہیں. یہ ماننے والا انسان ایک ایسا عمل کر رہا ہے کہ یہ عمل خود اس کو جنت میں داخل کرانے کے لیے یا جنت میں داخلے کے لیے کافی ہے. وفی روایت من ابواب الجنت الثمانیۃ ایہا شاء، 8 دروازے میں سے کسی بھی دروازے میں سے جا سکتا ہے جب یہ بنیادی عقائد اس انسان کے اندر ہوں، یا یہ بنیادی عقائد کو وہ مانتا ہو تب. تو یہ جنت اور جہنم ہمیشہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کر رکھا ہے، فی الحال موجود ہیں، اور اس کی مزید تفصیل آگے سوالات میں آ رہی ہے. تو ہم لوگ یہاں آج سوال نمبر 129 تک رک جاتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ.